जी नाज़रीन, मैं कमर मालिक आपको बलूचिस्तान अफ़ेयर्स की जानिब से इस स्पेशल एपिसोड में वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। अ, हम असल में हमें बलूचिस्तान अफ़ेयर्स के प्लेटफ़ॉर्म से उसकी फ़ेसबुक पेज से लाइव आना था, जिस तरह से हमने अनाउंसमेंट की थी। लेकिन कुछ मास रिपोर्टिंग की वजह से हमें एज़ यूजुअल जिस तरह से फ़ेसबुक करती है 30 दिन के लिए हमें पोस्ट करने से ब्लॉक कर दिया गया है। तो अल्टरनेटिवली हम बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की फ़ेसबुक पेज से लाइव आए हैं। नाज़रीन, आज हम नामवर इंसानी हकूक़ की कारकुन और सियासी रहनुमा बानो करीमा की तदफ़ीन और उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी में रियासती इदारों और हुकूमत की जानिब से मुदाखलत की तफ़सीलात पर बात करेंगे। जिस तरह से आप में से अक्सरियत को इल्म होगा कि गुज़िश्ता महीने कनाडा के शहर टोरंटो में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में बानो करीमा की डेड बॉडी मिलती है और चंद दिन पहले 24 तारीख की सुबह को उनकी बॉडी कराची एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां पे उनकी फैमिली और दीगर समाजी और सियासी कारकुनान उनकी बॉडी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में जमा होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से न सिर्फ उनकी बॉडी को कन्फिस्केट किया जाता है, बल्कि उनकी फैमिली की मर्जी और मंशा के बगैर बरखिलाफ उनकी बॉडी को कॉन्वॉय की शक्ल में एस्कॉर्ट करके उनके आबाई इलाके तुम ले जाया जाता है। और जो ही ये कॉन्वॉय कराची से तुम की जानिब रवां होती है, हमें ट्विटर और फेसबुक से कई खबरें मौसूल होना शुरू हो जाती हैं कि केच जहाँ पे तुम वाक़ है, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस मोबाइल हो जाती हैं और इंटरनेट समेत मोबाइल नेटवर्क्स ब्लॉक कर दी जाती हैं। और जो आम लोग हैं, जो बानो करीमा की जनाज़ा में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं अटेंड करने के लिए, तो उन्हें भी उनकी फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है। तो ज़ाहिर है ये तमाम तर इक़दामात जो हुकूमत या रियासती इदारों की जानिब से उठाए गए हैं, ये कोई नॉर्मल इक़दामात नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बलूचिस्तान के समाजी और सियासी मुस्तक़बिल पर, बिलख़ुसूस जो बलूचिस्तान में एक बलोच और पाकिस्तान के माबैन कॉन्फ्लिक्ट जारी है, उसकी फ्यूचर पर किस तरह के असरात रूनुमा होंगे। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब ताहा सिद्दीकी साहब, जो कि नामवर जर्नलिस्ट हैं और साउथ एशिया प्रेस के एडिटर इन चीफ भी हैं। और कनाडा से हमें जॉइन कर रही हैं हिना रिंद साहिबा, जो एक दहाई से ज़्यादा अरसा उनका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस रहा है। और किया बलोच हमें नॉर्वे से जॉइन कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट में कंट्रीब्यूट करते आए हैं। और फाइनली क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहरंग बलूच साहिबा, जो कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा बानो करीमा की केस के हवाले से निहायत ही एक्टिव कमेटी बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा भी हैं। तो सबसे पहले हिना, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि टोरंटो पुलिस जो बानो करीमा की केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी या कर रही है, उसके हवाले से आप हमें अपडेट्स बताएँ और इसके साथ-साथ ये भी बताएँ कि कब उनकी बॉडी को फैमिली को हैंडओवर किया गया और कब ये फैसला लिया गया कि बॉडी कराची भेजी जाएगी? Hina, your mic is mute. अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशन अपडेट तो कोई ख़ास नहीं है, जो अब तक की वही अपडेट है जो सबके पास है, और जो करीमा के हस्बैंड हमद हैदर साहब ने सबको एक वीडियो इंटरव्यू में जो है रेडियो ज़रमबिश में अपडेट दिया हुआ था। उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और मैं ये बताती चलूँ, टोरंटो पुलिस जो है कोई ख़ास काम इस हवाले से कर नहीं रही है, या उनका उनका रेशियो इसी तरह ही रहा है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। वो कोई बड़े पैमाने पे या कोई बड़ी ब्रेक थ्रू करके उन्होंने कोई ऐसे ख़ास काम किया नहीं है। तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना कि कोई अनयूजुअल वे जाके और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मिस्टीरियस डेथ को, तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। अभी तक वही स्टेटस है, और यही जो डे 1 उन्होंने एक अपने बनाया हुआ था एक माइंड के जी इसमें नॉन क्रिमिनल एक्ट को हम वो करेंगे, क्योंकि यूजुअली कहते हैं कि आई एम नॉट अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, लेकिन ये कि अ, पानी में मिली हुई जो बॉडीज होती हैं उनमें क्रिमिनल जो है एंगल ढूंढना मुश्किल होता है, या
इन चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने पहले दिन से ही एक माइंड बनाया हुआ था कि इसको हम नॉन क्रिमिनली एक्ट करेंगे, और जो रिपोर्ट्स हैं या जो सोशल मीडियाज़ पे या यहाँ के जो प्रेस में रिपोर्ट हुई हैं कनाडा के, टोरंटो के, तो उनमें उन्होंने यही एंगल दिया है कि हमें कोई क्रिमिनल एक्ट नज़र नहीं आ रहा। जो एक अजीब-सी बात है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को, कि जो करीमा को थ्रेट्स थी या जो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविज़्म था या उसके जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम था, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक अपनी अ, जो एक कैजुअल नॉर्मल जो एक कार्रवाई करते हैं, उन्होंने वही सिर्फ़ की है। और बाकी अपडेट तो मैंने कल तक भी पता किया, कोई ज़्यादा ख़ास अपडेट नहीं है इस हवाले से। और रहा आपका दूसरा सवाल कि बॉडी को कब पाकिस्तान भेजा जाए, तो वो तो डे 1 से डिसाइडेड था कि इनकी फैमिली या जो भी थे, कि क्योंकि वो यहाँ पे एक टेम्परेरी हवाले से रह रही थी, उनको यहाँ कभी वो जैसे बहुत सारी चीज़ें थी कि उनको वापस अपने मुल्क जाना है, अपने वतन में, अपनी मिट्टी में दफ़न होना है, तो वो तो डिसाइडेड था कि उसे किसी तरह भी वो भेजेंगे। फैमिली शायद वेट इसीलिए कर रही थी कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, अगर वो बॉडी अगर ले लें, कर लें, तो फिर उनके पास ये ना हो कि कोई मतलब यहाँ टोरंटो पुलिस तो चाहती थी कि बॉडी तो फ़ौरन ही ले ली जाए, ताकि उनसे हुँ। यानी ज़्यादा तवक्को ना की जाए और फ़र्दर काम कि वो कुछ और इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अ, अब फैमिली ने मेरे ख़्याल 1 हफ़्ता 10 दिन पहले ही उनको बॉडी दी गई है, और इससे ज़ाहिर है अब इस प्रोसीजर में पाकिस्तान एम्बेसीज़ के थ्रू परमिशन वग़ैरह जो आपको पता है, लेने में टाइम लगा है उनको। तो जैसे ही मेरे ख़्याल से एनओसी मिली है, तो फैमिली ने डिसाइड किया है कि उसको भेजने के लिए। और जी। इससे ज़्यादा अभी अपडेट मैं आपको कुछ दे नहीं सकती कि टोरंटो पुलिस क्या कर रही है। अपडेट उतना जी। ही है जितना अमल ने आपको या लाइव उसमें जो है बताया था। उससे आगे की जी, कोई अभी तो चलें अपडेट नहीं चलें है। ठीक है जी, है ना? हम आपके पास आएँगे दोबारा। हुँ, मैं अब डॉक्टर मारंग साहिबा, जिस दिन बानो करीमा की बॉडी कराची एयरपोर्ट पहुँचती है, आप या आपके दीगर साथी वहाँ एयरपोर्ट में बॉडी को रिसीव करने के लिए मौजूद होते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्या वजूहत आपको बताई जाती हैं कि क्यों आपको वो बॉडी हैंडओवर नहीं करेंगे? और इसके अलावा दूसरा मेरा सवाल इसके साथ ही जो इससे रिलेटेड है कि आपकी तंज़ीम की जानिब से भी ये ऐलान सामने आया था कि लियारी में बानो करीमा की नमाज़ जनाज़ा की अदायगी भी होनी थी। तो नमाज़ जनाज़ा की अदायगी से भी क्यों रोका गया? किस तरह की रुकावटें पैदा की गईं? शुक्रिया। हमें आपका पहला सवाल जो है, जब हम हमारे साथी जिनमें हमारे फीमेल साथी मौजूद थे, और तमाम हमारे मोहम्मद अली तारकी साहब और उनके साथ साथ यूसुफ नकवी साहब और वकीला देवार साहब, सबसे पहले तो हमें ये सामना करना पड़ा कि हमें एयरपोर्ट में एक्सेस ही नहीं दी जा रही थी, और एयरपोर्ट का पूरा जो इंतज़ामिया था वो आई अलर्ट था। सबको पता था कि लियारी में प्रोटेस्ट होने वाला है, और आज जो है ना बानो करीमा की लाश रिसीव होने वाली है। तो बड़ी मुश्किल से हम जब हमने एक्सेस लिया एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिवली हमें डील किया गया। हम 4 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। वहाँ फैमिली जो है ना रजिस्ट करती जा रही थी। तो देन आफ्टर 4 आवर्स हमें और फैमिली को, सबसे पहले हमें पता चला वहाँ पे एयरपोर्ट के जो अमला उन्होंने हमें बताया कि दे विल नॉट हैंड ओवर द बॉडी। उन्होंने जैसे ही बॉडी तुर्किश एयरलाइन से वो जैसे ही आई है कनाडा से, उन्होंने फ़ौरन उसको ट्रांसफ़र किया है किसी और उसमें उसको डायरेक्ट तुर्बत बाय एयर ले जाने का प्लान बनाया गया है। और जो 7 बजे की तुर्बत की प्लेन थी। जी, सॉरी मारंग, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप काइंडली अपनी जी माइक करीब करके बोलें, क्योंकि कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। प्लीज़ अच्छा। कंटिन्यू। तो मैं यही कह रही थी कि सबसे पहले जब हम वहाँ गए, तो 4 घंटे के बाद हमें वहीं से एयरपोर्ट के अमले से ये पता चला कि उनकी लाश को डायरेक्ट किसी और एयरप्लेन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और उसी के थ्रू उनको तुर्बत ले जाया जा रहा है। वहाँ एक तरफ फैमिली रेजिस्ट कर रही थी, क्योंकि फैमिली को पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि हम आपको कहीं पर भी इसकी बॉडी हैंडओवर नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ तुम ही ले जा सकते हैं। तो फैमिली यही कह चुकी थी कि हम बाय रोड लेकर जाएंगे। जिस तरह एक थ्रूली एक हुआ था कि जो लोग आए हैं वो बानो करीमा की जैसे खाकी को उनके आखिरी जो रसूमात है वो खुद अदा करना चाहते थे। हज़ारों की तादाद में कोयटा से जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद थे। कराची में बहुत से ऐसे लोग थे जो मतलब वहाँ के नेटिव भी नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ इस जो
یہ بانو کریمہ کی جو آخری رسومات ہیں، ان کی نماز جنازہ ہے، ان کے لیے موجود تھی. تو اس لیے پورا جو اسٹیٹ ہے، اس کی انتظامیہ ہے، وہ اس وجہ سے آئی الرٹ تھی. ان کی فیملی کے ساتھ بدمزگی کی گئی. ان کو وہاں پر بھی بہت زیادہ مطلب ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے کہ آپ باڈی کو فیملی کے حوالے کریں، انہوں نے وہ بھی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور جیسے ہی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وی ول ناٹ ہینڈ اوور اٹ ان کراچی، کیونکہ یہاں پہ پروٹیسٹ ہونے والا ہے. ہم بانو کریمہ کی باڈی کو یہاں آپ کو نہیں دے سکتے، آپ اسے کنٹری لے کر جائیں. دین ہم وہیں موجود تھے ایئرپورٹ کے جو کارگو انٹرنیشنل سینٹر ہے، ہمارے ساتھی 3 گاڑیوں میں وہاں موجود تھے. تو انہوں نے بانو کریمہ کی جو سسٹر ہیں ماگنج، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے 2 لوگ تھے، ان کی بڑی بہن تھی، تو ان کو زبردستی سب سے پہلے جو ہے نا ایک گاڑی میں شفٹ کیا گیا میت کے ساتھ، اور ان کو موبائل استعمال کرنے سے یہی کہا گیا کہ ہم آپ کو موبائل استعمال نہیں کرنے دیں گے. صرف ان کے بھائی کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو رہا تھا. تو وہ ہمیں کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ لوکیشنز بھیجتی جا رہی تھی. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جو لوکیشنز تھے وہ اس طرح کے رکھتے تھے کہ انہیں ایک سرکل میں راؤنڈلی سب سے پہلے موو کیا جا رہا تھا انٹینشلی، تاکہ جو ہمارے جو ساتھی ہے وہ ان کے پیچھے جاتے رہیں. اور وقت جو ہے نا جو پروٹیسٹ کا وقت ہے جو 10 بجے کا دیا گیا تھا، وہ 10 بجے کا وقت جو ہے نا گزر جائے. تو دین دے ول، اس کے بعد وہ اسے لے کر جائیں. انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو آپ توقید چھوڑیں گے. جو بانو کریمہ کی ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہم آپ کو بلوچستان کی باؤنڈریز میں ہینڈ اوور کریں گے. دین ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کی لوکیشن جو ہے نا ہم ٹریس نہیں کر سکے، ان کے سارے موبائل فون وغیرہ چھین چکے تھے. تو اس وقت ہمارے تنظیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریاست اگر ایک پروٹیسٹ سے اس حد تک خوفزدہ ہے تو ہم اس پروٹیسٹ کو ضرور کریں گے. جو ساتھی آئے ہیں ہمارے وہ سب بانو کریمہ کا خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. ان سب نے مل کر کراچی میں سب سے پہلے بانو کریمہ کی نماز جنازہ ادا کی، غائبانہ نماز جنازہ، اور ایک اچھے طریقے سے اپنے جو لیڈر ہے راشدین ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. تو یہ جی سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا. سوری قمر، اگر آپ اپنا دوسرا سوال ریپیٹ کر دیں تو میں جی، میرا سوال اصل میں اسی حوالے سے ہی ریلیٹڈ تھا، لیکن آپ اس کا آلریڈی جواب دے چکی کہ مطلب نماز جنازہ کی ادائیگی بھی ہونی تھی، لیکن اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور نہیں ہونے دیا گیا. بالکل اس کی سب سے بڑی جہاں پہ ہم نے نماز جنازہ کی لوکیشن تھی، تو نماز جنازہ کی لوکیشن میں رینجرز پولیس انہوں نے اس پارک کو ہی بند کر دیا تھا تاکہ ہم لوگ وہاں نہیں جا سکیں. تو ایک عین موقع پر ہمارے ساتھی جب 9 بجے وہاں پہنچے تو پارک سیل تھا. ہم اس پورے اسٹرگل کے تھرو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹیٹ نے بہت حد تک کوشش کی کہ بلوچ جو ہے نا جو پروٹیسٹرز ہیں وہ پرتشدد ہو جائیں، ان کو وائلنس کی طرف لے جانے کی بہت حد تک کوشش کی گئی. کہ آپ ایک تو سب سے پہلے غیر قانونی طریقے سے، غیر انسانی طریقے سے جو ہے نا ہمارے راشن کو آپ ابڈکٹ کریں، اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی آپ پہنچ دیں، اور پھر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بلوچ کا جو رسپانس ہوگا وہ اس کے بدلے میں وہ کوئی رسپانس نہیں دے گا، اس کے بعد بھی انہیں خاموش رکھا جائے گا. لیکن ہمارے ساتھیوں نے اس پورے اسٹرگل میں، یہ جو 1 منتھ کی اسٹرگل آئی ہے، اس پورے اسٹرگل میں ہم نے کبھی بھی تشدد کا یا وائلنس کی طرف نہیں گئے. جب بھی ہمیں اسٹیٹ نے ہمارے پرامن احتجاج کو یا پرامن طریقے سے جب ہم کوئی چیز کرنے جاتے ہیں، جب ہمیں روکا جاتا ہے تو ہم اس کے الٹرنیٹیو کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم جی ریزسٹ کریں تو وی کین ریزسٹ، یہ ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں کیوں پروٹیسٹ سے روکنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ کا یہ جو قانونی شکنجہ ہے یہ ہم پر ہی کیوں ہے. تو جب ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہاں پہ رینجرز اور پولیس کی نفری ہے، جب ہم وہاں ان سے بات کرنے گئے تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو ایک تو یہ تھا کہ ہمارے آدھے سے زیادہ ساتھی وہ تم کے لیے روانہ ہو چکے تھے، انہیں ہم جی یہ بات کنوے کر چکے تھے کہ بانو کریمہ کی ڈیڈ باڈی ہمیں جو ہے نا ریسیو نہیں ہو سکتی ہے، ان کی فیملی کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ تم کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن جتنے ہمارے ساتھی تھے انہوں نے وہیں پہ ہی اپنے لوکیشن کو چینج کر کے اپنے سب سے پہلے نماز جنازہ ادائیگی کی. اس کے بعد جو ہے نا پروقار طریقے سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا.
اور وہاں سے ساتھی پھر سے تم کے لیے روانہ ہوئے، جی، میں لیکن مزید پھر سے تفصیلات وہاں ڈاکٹر مارنگ آپ سے لوں ہاں گا، ہاں تم کے حوالے سے آپ کی جی مزید تفصیلات جی میں آپ سے لوں گا۔ کیا میں جی آپ کیونکہ ان تمام ڈیولپمنٹس کو کافی ایکٹیولی فالو کر رہے تھے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کانوائے کراچی سے تم کی جانب رواں ہوتی ہے، تو یہ ڈیولپمنٹس کیج کی طرف سے ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ تفصیلات اگر آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں کہ کس طرح کا ری ایکشن اسٹیٹ، حکومت یا پیراملٹری فورسز کی جانب سے سامنے آتا ہے؟ یعنی کن صورتحال میں بانو کریمہ کی تدفین ہوتی ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ یہ جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ کراچی سے لاش میت فیملی کے حوالے کی گئی ہے، انیشلی جیسے کہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ فرما رہی تھی کہ انہوں نے لاش فیملی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے فیملی کو جب یہ مسئلہ آگے بڑھا، اس میڈیا سوشل میڈیا پہ آیا، تو انہوں نے فائنلی ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، مجبوراً انہوں نے میت کو فیملی کے حوالے کرنا پڑا۔ جیسے ہی فیملی کو میت کراچی میں ریسیو ہوا تو انہوں نے پورے بلوچستان میں، جو بلوچستان اور کراچی کا بارڈر ہے، وہاں پہ آل آف سڈن سیکیورٹی کی پریزنس بڑھا دی لسویلا میں۔ جب میت لسویلا میں پہنچی تو میرے اطلاع کے مطابق وہاں پہ مزید پیراملٹری کے دستے، پیراملٹری اور پولیس کے دستے وہاں پہ آلریڈی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور وہ کانوے کی شکل میں میت کو تربت کی جانب خود فیملی کے ساتھ ان کو بائی فورس بزور طاقت ان کو وہ میت کو تربت کی جانب لے آنے لگے۔ جیسے جیسے جو بلوچ علاقہ جات آئے ہیں لسویلا کے بعد اور ماڑا میں، وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کی ایک خاصی اچھی خاصی پریزنس آلریڈی قائم رکھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ بلوچ علاقہ جات میں جب میت گزر رہی ہے تو وہاں پہ لوگ کانوے میں شامل نہ ہوں، تو لوگوں کو پش بیک کرنے کے لیے اس طرح کے یہ سیکیورٹی کی ڈپلوائمنٹ تھی ہر علاقوں میں۔ اورماڑا کے بعد جب میت کولانچ میں گوادر میں پہنچی ہے تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی ڈپلوائمنٹ تھی، کافی حد تک تھی، تو لوگوں کو ڈسپرس کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جن علاقہ جات سے میت ہو کے آئی ہے، یہ تو مکران کوسٹل ہائی وے جہاں بلوچ علاقہ جات پڑھتے ہیں فاصلے پر ہیں، لیکن بہت سارے علاقہ جات ہیں جہاں جہاں سے میت گزری ہے، انہوں نے تو وہاں ایک تو کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیے، موبائل نیٹ ورک جو تھے ان کو سسپینڈ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جہاں مکران کے تو بیشتر علاقوں میں ویسے بھی انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، لیکن ڈی ایس ایل انٹرنیٹ کی سہولت کچھ علاقوں میں ہے، تو انہوں نے ڈی ایس ایل انٹرنیٹ کو منقطع کر دیا۔ کچھ علاقوں میں حتیٰ کہ وہاں پہ بجلی منقطع کی گئی تھی۔ تو اس طرح کے جیسے جیسے میت تربت کے قریب آتا گیا ہے تو وہاں پہ انکریزنگ نمبر آف سیکورٹی فورسز ور ڈپلوائڈ ان ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیشلی کیچ ڈسٹرکٹ۔ تو جو لاسٹ جو پوائنٹ ہے تربت اور گوادر کے بیچ میں، وہ تھا کولانچ میں، وہاں پہ کوسٹ لائیو 0 پوائنٹ میں، وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی ڈپلوائمنٹ کی گئی تھی تاکہ لوگ گوادر سے، انہوں نے ان اے وے گوادر کو تربت سے کٹ کیا ہوا تھا، اور جو لوگ ایران سے آنا چاہ رہے تھے ان کو بھی کٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو وہاں سے گوادر کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب میت تربت سے 40 کلومیٹر دور گوگدان کے علاقے میں پہنچتی ہے، یہ ایک جنکشن ہے گوگدان جو جہاں سے تومپ اور گوادر کے راستے بنتے ہیں، ایک روٹ گوادر کی جانب جاتا ہے مغرب میں، تو ایک روٹ تومپ کی جانب جاتی ہے، تو وہاں پہ خاص طور پر اس علاقے میں بڑی تعداد میں رات دیر تک سیکیورٹی کی ڈپلوائمنٹ دوسرے دن صبح تک رہی ہے، اور جو بھی لوگ تربت سے آنا چاہ رہے تھے یا جو بھی لوگ گوادر سے آنا چاہ رہے تھے، ان کو بلاک کیا گیا تھا ان علاقوں میں، کولانچ میں اور گوگدان میں بہت بڑی تعداد میں۔ اور وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو تھے انہوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ، ایک ایسی فضا قائم رکھنے کی کوشش کی کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، لوگ جنازے میں شرکت نہ کریں، لوگ نہ آئیں۔ ایک تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا، یہ چیزیں کام نہ آ سکے تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا، ایک جھوٹ رومرز پھیلائے کہ آگے ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پہ اگر آپ لوگ اس جانب جائیں گے تو آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، جن کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔
تو بہرحال یہ جو کریمہ کا اپنا آبائی گاؤں ہے تم، وہاں پہ تو انہوں نے مکمل طور پر کرفیو نافذ کیا ہوا تھا. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ جن جن علاقوں سے میت ہو کے آئی ہے وہاں پہ کرفیو لائک سچویشن آلریڈی تھا، لیکن جیسے جیسے میت آگے چلتی گئی ہے تو پھر وہاں ریسٹرکشن تھوڑا ایز ہو گئے. لیکن تم جہاں پہ کریمہ بلوچ کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک کرفیو نافذ کی ہوئی تھی. وہاں پہ موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیت دستیاب نہیں تھے، انہوں نے منقطع کیا ہوا تھا سارا رابطہ نظام. تو یہی صورتحال تھی. آپ یہی سمجھیں جی کہ آپ فلسطین میں یا کہ کشمیر میں رہ رہے تھے. اس طرح کے جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ کشمیر کی مثال دیتے ہیں یا فلسطین کی مثال دیتے ہیں، انہوں نے خود ان علاقہ جات کو کشمیر یا فلسطین سے کم نہیں بنایا ہوا تھا. جی کیا، تھینک یو یہ تمام تفصیلات دینے کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ خود اس وقت جب بانو کریمہ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کی تدفین ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر مارنگ صاحبہ، آپ اگر ہمیں اس صورتحال کے بارے میں بتائیں جب آپ لوگ وہاں پہ نماز جنازہ کی ادائیگی ہو رہی تھی، جتنے لوگ وہاں پہ اگر موجود تھے ان کے تاثرات کیا تھے، جس طرح کی سیکیورٹی صورتحال پیدا تھی اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کی طرف سے کوئی مداخلت یا کسی قسم کی انٹریپشن کی گئی تھی؟ جی، سب سے پہلے تو جیسے ہی سیکیورٹی فورسز کو یہ پتہ چل چکا تھا یا بانو کریمہ کی لاش کو پوچھنے وہ تمس لے جا رہے تھے، تو اس وقت سارے جتنے بھی عوام ہیں وہ تمس کی طرف روانہ ہو چکی تھی. تو جس طرح کیا نے کہا کہ ہم جب جس طرح ہی جیسے ان کا کارواں بڑھتا جا رہا تھا تو پیچھے میں جو ٹینشن تھا وہ ریلیز ہوتا ہی جا رہا تھا. جب ہم پہنچے تربت میں، تربت سے لے کر تمس کے راستے میں، تو ہمیں سب سے پہلے چیک پوسٹ میں روکا گیا. اگر طریقہ کار یہ تھا وہاں پہ، اگر آپ ان کو یہ بتا دیتے کہ آپ تمس میں جا رہے ہیں جنازہ کے لیے، تو وہ آپ کو وہیں اریسٹ کر لیتے اور وہیں پہ ہی آپ کو واپس کر دیتے. اگر آپ یہ چیز روک دیتے تو اس کے لیے آپ کے لیے 2-3 ٹیکنیکس تھی. ہمیں پہلے ہی چیک پوسٹ پہ روک دیا گیا. پہلے ہی چیک پوسٹ پہ ہماری گاڑیوں کو واپس جانے کے لیے کہا گیا. تو کیونکہ ہم جا ہی رہے تھے اور ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہی تھی کہ ریاست جو ہے نا ہمیں اسی طریقے سے آسانی سے وہ ہمیں کچھ پہنچنے نہیں دیتی. تو اس کے لیے ہمیں ایک پرولونگ کی جو جرنی تھی ہماری وہ ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے. تو جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سے آ رہے تھے، جو عام عوام تھی ان کے ایکسس کو بھی روک دیا گیا. ہم نے ایک رات اسٹے کیا اور اس کے بعد ایک رات اسٹے کرنے کے بعد جب ہم روانہ ہوئے صبح 6 بجے تو ہم نے پیدل سفر کیا. جتنے چیک پوسٹ آتے تھے تو وہ ہمیں فوراً یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، جہاں سے آپ آئے ہیں آپ واپس چلے جائیں. تو جیسے میں نے کہا کہ وی ور ناٹ، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کو ایک وائلنٹ وے کا ایک اربا دے دے یا ایک طریقہ کار دے دے جس سے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھیوں کو اریسٹ کر سکے. تو ہر چیک پوسٹ پہ ہم یہی کہتے تھے کہ ہاں ہم واپس جا رہے ہیں. لیکن 10 منٹ واپس جانے کے بعد ہم پھر سے اپنا راستہ جنگل کی طرف موڑ کر کچی آبادیوں میں لے جاتے تھے. سڑک کو ہم نے بالکل غیر آباد کر دیا تھا کیونکہ ان کے جو موبائل گاڑیاں تھی پورے تمس کے ایریا میں ایک کرفیو لگا ہوا تھا، جس میں جو عام لوگ ہیں سویلین ہیں وہ اس حد تک سفر کر رہے تھے کہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھیں، مریض کھڑے تھے، جو ضعیف لوگ ہیں وہ کھڑے تھے، ان کو اپنے گھر جانا تھا، کسی کو ہاسپٹل جانا تھا، وہاں تک ایکسیس نہیں تھی. تو مقبوضہ علاقہ کیا ہوتا ہے وہ احساس اگر کسی کو نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہاں اگر اس نے اس 2-3 دن میں وہ تمس کے علاقے میں گیا اور اس نے وہ ساری سچویشن خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تو پھر شاید اس کے جو سارے سوالات ہیں اس کے جواب اس کو ملتا ہے. جہاں پہ جو آنکھیں میں ان کی جو صرف ایک وردی کی وجہ سے وہ ایک خوف کی علامت بن چکا ہے، وہاں عام عوام اس سے اس حد تک ڈرتے ہیں کہ جب ہم جیسے ہی ہمارا کارواں نکل رہا تھا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ 20 یا 30 کی تعداد میں جو لڑکیاں جا رہی ہیں وہ بانک کے لیے ہی جا رہی ہیں، ان کے علاج کی تقسیم کے لیے جا رہی ہیں. وہ اس حد تک ہم سے ڈرے ہوئے تھے، حالانکہ وہ خود بھی جانا چاہتے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا تھا. جو گاڑیاں میں لے جا رہی تھی ان کو
वहाँ से अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया। फिर हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम अब कारवां की शक्ल में नहीं जा सकते थे, तो हमने अपने जो साथी हैं उनको डिवाइड किया, दो दो की शक्ल में, कि हर कोई वहाँ पहुँचने की जद्दोजहद करे। तो हमारे दो साथियों को सबसे पहले डिटेन किया गया। वो बानो करीमा के घर के बाहर खड़े थे, जहाँ 30 की तादाद में आर्मी फोर्सेस ने, एफसी ने उनको डिटेन किया। 2 फीमेल अकेले, उनके चेक किए गए, उनके बैग वगैरह चेक किए गए। एक साथी के पास मेरे खुद का पर्सनल सामान मौजूद था, क्योंकि इस हद तक गड़बड़ी थी कि किसी को क्या नहीं पता था कि कौन किसका बैग चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उस बैग से मेरे NIC वगैरह उठाए गए और मोबाइल फ़ोन वगैरह छीन लिए गए। तो हमारे साथी है, और उनको जो एक फ़र्द है जो वहाँ का रिहायशी था, उन्होंने हेल्प की थी अपने मोटर बाइक में पीछे बिठाने के लिए। तो इस पूरे जितने लोग वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ के आम आवाम जो है, उन्होंने, जो बलोच कौम है, उन्होंने मदद की है किसी दूसरे तीसरे तरीके से, शॉर्टकट दिखाकर, मोटरसाइकिल के जरिए, ताकि वो जो लोग वहाँ उनके लिए जा रहे हैं वो वहाँ पहुँच सके। तो उन लोगों को ट्रैक किया गया। शमीम नाम का वहाँ पे सिविलियन था, उसको उन्होंने सिर्फ यही गलती की थी शायद रियासत के लिए कि उन्होंने हमारे दो साथियों को मोटरसाइकिल में बिठाकर करीबन आधे घंटे का सफ़र या 20 मिनट का सफ़र तय किया था। उनको हमारे साथियों के साथ अगवा किया गया, और जब उनको छोड़ दिया गया 2 घंटे बाद, तो जो शमीम है उन्हें छोड़ा ही नहीं गया। तो इस पूरे दौरान में हमें दो बार ऐसे सिचुएशन आए जब आर्मी के सारे ऑफिसर्स हमारे इर्द गिर्द खड़े थे और हमें नहीं जाने दिया गया। हमें यही कहा गया कि हम आपको वापस भेजने वाले हैं, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और हम आप लोगों को, हालांकि वो मेरी आइडेंटिटी तक नहीं जानते थे। जब मेरे NIC वगैरह हमारे दूसरे साथियों से वसूल हुए, तो वो मेरे NIC के साथ पूरे तुंत में मुझे ढूंढ रहे थे। उनके एक एक बंदे के साथ मेरा NIC कॉपी या उनकी तस्वीरें उन्होंने निकाल दी थी कि हमें इस फर्द को पकड़ना है। तो ये एक ऐसे खौफ का समा था। जब हम वहाँ घर पहुँचे, उनके घर में जब हम पहुँचे, तो उनके घर को चारों तरफ से आर्मी ने घेर लिया था। जो वहाँ पे तस्कीन के लिए जा रहे थे, जो फीमेल थे, उनको इस हद तक वो किया गया कि आप आगे नहीं जाए। तो एक खौफ का आलम उन्होंने फैलाया हुआ था कि ये ना हो कि यहाँ से कोई प्रोटेस्ट की शक्ल में निकले, या ये ना हो यहाँ से जो है ना, ये आम जो लोग हैं वो तशद्दुद हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में उसके बाद वहाँ के DC साहब आए, उन्होंने हमें ऑफिशियली कहा कि अब हम तुमसे ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, हमें वापस जाना पड़ेगा। तो हमने यही कहा कि भाई, हम तो, ये हमारा मुल्क है, हम जहाँ जाना चाहें हम जा सकते हैं। हम यहाँ, आप लोगों ने हमारे रास्ते में इतने ज़्यादा हर्डल क्रिएट किए, फिर भी हम यहाँ पहुँच गए। हम जिस काम के लिए आए हैं हम उसको करेंगे, उसके बाद हम अपनी मर्जी से अपनी टाइम से यहाँ से जाएंगे। लेकिन क्योंकि शमीम नाम का हमारा सिविलियन जो बंदा है, वो उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था, अबडक्ट किया हुआ था, तो हमारे पास फिर से वही ऑप्शन था कि हम नहीं चाहते थे कि इस पूरी तहरीक में या किसी आम बंदे को या बलोच को जो है ना नुकसान पहुँच सके, क्योंकि यहाँ की आर्मी में किसी तशद्दुद का ही ज़बान वो जानते हैं। तो हमारे साथियों ने उनके ऊपर एक ही वो दिया कि आप शमीम को रिहा करें, हमारे जितने आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन जो है ना लिए हैं वो सारे वापस करें। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से, जब यहाँ पे हम ये सारे, मतलब हमारे जो बानिस की रसूमात है वो सब अदा हो जाएंगी, उसके बाद जो है ना हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जाएंगे। इस हद तक वहाँ पे होता कि आपको उनकी जहाँ उनका कब्र है वहाँ जाने के लिए इजाज़त मांगनी पड़ती थी। आप कौन हैं, क्यों जा रहे हैं? तो उनकी कब्र के बाहर भी, जब जिस दिन हम वहाँ से निकले, वहाँ पुलिस खड़ी थी, वहाँ जो है ना एसपी खड़ी हुई थी। हर आने जाने वालों को देखना, उनको घूरना, उनकी पिक्चर्स लेना, और जाने से पहले उनसे एक्सेस, उन्हीं से एक्सेस के थ्रू ही आप बानो करीमा की जहाँ पे उनका लाश दफन है वहाँ जा सकते थे। तो इस पूरे प्रोसीजर के दौरान उन्होंने हमें बारकोट सबसे पहले गाड़ियों में डाला, और फिर खुद DC साहब खुद आगे और पीछे जब हमें तुरबत लेकर गए, तो तुरबत में बाईपास, जो तुरबत बाईपास है जहाँ से मतलब तुम का एरिया ख़त्म होता है, तुरबत स्टार्ट होता है, वहाँ पे हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। और वहीं पे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, आप लोग कराची और कोयटा जाएंगे, आप में से कोई भी तुरबत के लिए आप नहीं जा सकते। तो हमने यही कहा, भाई आप
کو مسئلہ تم سے تھا, ہم تم سے باہر آ چکے ہیں, اب ہم اپنی مرضی میں ہیں, ہمیں تربت جانا ہے, ہمیں وہاں اسٹے کرنا ہے. ہمارے تربت کے ساتھیوں نے احتجاج کی کال دی تھی, ہمیں وہ احتجاج وہیں پہ اٹینڈ کرنا تھا تربت میں, BYC کے ممبرز نے. لیکن کیونکہ آلات کچھ ایسے ہیں, اگر آپ کسی بھی طریقے سے وائلنس کی طرف جائیں گے یا کچھ بھی ایسا کریں گے تو یہ ریاست اسی کو جواز بنا کر وہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان کے خلاف ایک آپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ہم جی نہیں چاہتے کہ اس پوری تحریک میں ہمیں اس کو ایک بھی جواز دے کہ وہ ہمیں ہمارے جو احتجاج ہے, جو ہماری موومنٹ ہے, اس پر اثر انداز ہو. تو جی ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہی پیغام پہنچوایا کہ آپ جہاں ہمیں ڈیٹین کیا گیا ہے, یہاں ہمیں رکھا گیا ہے جس چوک میں, آپ وہاں نہیں آئیں گے. اس کی ایکسیس کو بھی بند کیا گیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا تربت کے پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں. اگر یہاں پہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ لوگ تربت میں نیٹ بند کریں گے, تربت میں اسی طرح فورسز آئیں گی اور تربت میں پھر وہ کرفیو لگائیں گے. اور ایک طریقے سے آج جو ہوا وہ اس چیز کے واضح ثبوت ہے. لوگ تربت کی پروٹیسٹ کے لیے نکل رہے تھے, ان کو ہر علاقے میں چیک پوسٹ اور ایس والوں نے روکا, ان کو جانے نہیں دیے. جی ڈاکٹر مارنگ, میں پھر بعد میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, ان تمام تفصیلات پہ آپ سے بات ہوگی. جی تہا آپ یہ تمام صورتحال جو کیا نے اور ڈاکٹر مارنگ نے بیان کی, اگر ہم یہاں پہ ایک کمپیریزن اگر ڈرا کریں بٹوین, مطلب 2006 کی بات ہے, نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی شہادت ہوتی ہے, تو پھر ان کی تدفین کے دوران بھی اسی طرح کے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فیملی کی کنسنٹ کے بغیر جنازہ کا پڑھانا اور لوگوں کو ان کی آخری رسومات کی ادائیگی میں شامل ہونے سے روکنا. اور ایگزیکٹلی قریباً 15 سے 16 سال کے بعد آج ہم وہی سیناریو دیکھتے ہیں بانو کریمہ کی صورتحال میں. ایک بات تو یہاں پہ کلیئر ہے کہ مطلب اگر آپ وہ جو ایک ڈومیننٹ اسٹیٹ نیریٹو ہے اسے چیلنج کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن آف ادر آپ ایک سردار ہیں, ایک عام انسان ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, اسٹیٹ آپ کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ میں اس مینٹلٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچتی کیا ہے, وہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے کہ آپ میتوں کی تصدیق کر کے, ان کی بے حرمتی کر کے اور لوگوں کو ان کی آخری رسومات کی ادائیگی سے روکنا. ان 15 سے 16 سال میں اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا کیا ہے؟ دیکھیں کمبر, سیکھنے کے حوالے سے تو اگر ہم دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ملٹری بیسکلی ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اس نے کچھ بھی سیکھا ہے. اور یہ تو انہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش سے کچھ نہیں سیکھا, جب جو وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے جو وہاں کے جو لوکلز تھے ان کی تضحیک کی گئی, ان کے ساتھ جس طریقے کا رویہ اختیار کیا گیا. بلوچ جو قوم ہے اس کے ساتھ یہ جو بگٹی صاحب کا آپ نے واقعہ بتایا, وہ اس وقت جب یہ ہوا تھا تو ہم نے ایک موومنٹ دیکھی تھی. اس کے بعد سے جو نئی جو انسرجنسی کہلاتی ہے اور جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, اور اس کے بعد سے حالات بہت برے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں اختر مینگل صاحب سے بھی بات کر رہا تھا اسی حوالے سے, تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ سوچیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ اکبر بگٹی جیسا بندہ جو کہ چیف منسٹر تھا, جو کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے ریڈی تھا, اس کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ پہاڑوں پہ چلا جائے, تو یہاں پر تو بالکل انگیجمنٹ کی بات ہی نہیں ہے, انگیجمنٹ کی بات کرنے کی نظر ہی نہیں آتا. اور دوسری چیز جو یہ ساری ابھی ڈسکشن ہو رہا تھا, مہرنگ نے جس طرح سے ذکر کیا نے جس طریقے سے بتایا, ہنا نے جس طریقے سے کینیڈا کے بارے میں بتایا, کیا نے پاکستان اور مہرنگ نے جو ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, جو سب سے بڑی اس میں ٹریجڈی ہے یا جو سب سے بڑی اس میں جو شرمناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کہیں پہ بھی بات ہی نہیں ہوئی. جو جس طریقے سے جو میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے پاکستان میں اس وقت, کسی نے یہ ذکر نہیں کیا لوکل میڈیا میں. مجھے نہیں لگتا, میں نے تو کوئی خبر بھی نہیں دیکھی جس میں فیونرل کی بات کی گئی ہو. جو سارے ٹاک شو ہوسٹس ہیں, اتنے سارے ٹاک شو ہوسٹ ہیں, وہ انہوں نے کسی نے اس پہ ٹاک شو نہیں کیا. کسی نے ایک ٹویٹ ہی چلے ہم دیکھ لیں کسی کی طرف سے, تو ٹویٹر پہ پوسٹ بھی نہیں نظر آیا کسی بھی مین اسٹریم میڈیا کے اندر. اور نیریٹو یہ تھا کہ ہم جیسے جو لوگ تھے, جو ایک جو خبر ہمیں نظر آئی وہ گارڈین میں نظر آئی, تو ہم یہاں صرف میں لوکل میڈیا کو نہیں قصوروار ٹھہراؤں گا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی
اب نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان میں اس طریقے کی سٹوریز کو کور نہیں کرتا. علاوہ گارڈین کے اور اس کے علاوہ BBC اردو کے باقی تمام نیوز بیوروز موجود ہیں. AFP کا نیوز بیورو موجود ہے, روئٹرز کا نیوز بیورو موجود ہے اسلام آباد میں, وہاں جرنلسٹ ہیں, ہم جانتے ہیں ان کو. اسی طریقے سے مختلف اور امریکن ادارے, نیو یارک ٹائمز, NPR, یہ تمام آرگنائزیشنز, یہ بھی ان میں سے بھی کسی نے بھی اس کو کوریج نہیں دی. کسی نے بھی مارنگ سے بات نہیں کی, کسی نے بھی ماما قدیر سے بات نہیں کی, کسی نے بھی ان کی فیملی سے بات نہیں کی, کوئی ویژولز نہیں چلائے. پورا کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ کیا. اور ہم جو لوگ جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ سارا سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا, اور سوشل میڈیا کا ہی وہ پریشر بنا جس کی وجہ سے ان کی باڈی ان کی فیملی کو واپس دی گئی. لیکن پھر بعد میں واپس جب فیملی کو دی گئی باڈی تو اس کو اسکورٹ کیا گیا. تو وہ فیملی کو واپس دینے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ہم آپ کو اسکورٹ کر کے لے کے جائیں گے, کہیں پہ بھی رکنے نہیں دیں گے, راستے تبدیل کریں گے. یہ تمام چیزیں کہیں پہ بھی میڈیا پہ نظر نہیں آئیں. اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے, جو سب سے بڑی, جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اس پہ بات کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے کیا ہے. سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے کیا ہے یا کسی اور وجہ سے, تو جو نیریٹو انہوں نے سیٹ کیا ہے وہاں پہ وہ یہ کہا ہے کہ جی سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود, کرفیوز کے باوجود, موبائل نیٹ ورکس بند کرنے کے باوجود, ہر جگہ چیک پوسٹ لگانے کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں جو ویژولز آئے ہیں, جو لوگ آئے ہیں وہاں پہ پھر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے. تو ان کی یہ جو تمام حربے ہیں, یہ ایک تو یہ پہلی بات کہ یہ سیکھتے نہیں ہیں, دوبارہ بار بار اسی طریقے سے کرتے ہیں, اور یہ then they shoot themselves in the foot as to use that expression in English, because یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی اس طرح مارتے ہیں کہ اس طریقے سے, جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا معاملہ رویہ کیا. یہ ایک ڈان میں آج خبر آئی ہے, کل رات کو خبر آئی ہے کہ جو سینیٹر تھے BNP مینگل کی, انہوں نے اس پہ ذکر کیا اور اس تضحیک کے اوپر بات کی ہے پارلیمنٹ میں. تو یہ ریکارڈ میں تو جائے گا, اور یہ ہم سب کو یاد رہے گا. اور اس سے ان کی زیادہ جو انہوں نے کوشش کی کہ تضحیک کریں یا اس کو چھپا سکیں یا اس کو باہر نہ نکال سکیں, یہ اس میں فیل بھی ہوئے. اور اس سے اور جو کریمہ بلوچ ایز اے سمبل آف بلوچ موومنٹ, ایز اے سمبل آف بلوچ اسٹرگل, اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. تو یہ ان کی جو حرکت ہیں اور ان کی جو حرکات ہیں, اس کی وجہ سے ایکچولی ان کو اور نقصان ہو رہا ہے. اور جو ہماری کاز ہے یا جو ہمارے پروگریسوز ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم جو ہے وہ ایک آزاد طریقے سے رہے, ان کی اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے, ان کو جس طریقے سے ان کے اوپر آکوپیشن ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ ملے. تو اس سے انٹرنیشنلی آل سپورٹ آئی ہے, ایون دو کہ انہوں نے کوشش کی. یہی حال بگٹی کے ساتھ ہوا, یہی حال یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. جب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول کریں نیریٹو, ان کے اٹ بلوز بیک انٹو دیئر فیسز. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھیے آپ, کریمہ بلوچ کل بھی ٹرینڈ کر رہا تھا ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, پہلے بھی ٹرینڈ کیا ہے. جب یہ جو مسٹیریس ڈیتھ ہوئی کریمہ بلوچ کی, وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کے پیچھے بھی ان کی محرکات ہو سکتے ہیں. ہمیں بہت سسپیشنز ہیں. کینیڈا پولیس کے بارے میں جس طریقے سے بات کی, ٹورانٹو پولیس کے بارے میں جس طریقے سے بات کی گئی ہے, وہاں پہ ایک باچ اپ انویسٹیگیشن ہوئی ہے, وہ پراپر انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اس سے بلوچ کاز اور ابھر کے سامنے آئی ہے. اور اب لگتا یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور یہ بوکھلاہٹ میں ہی پھر اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ان آرمڈ لوگ ہیں, جو پیسفل لوگ ہیں, مارنگ جیسے لوگ ہیں, جو وہاں جانا چاہ رہے ہیں صرف اپنی رسپیکٹس دینے کے لیے, ان کو بھی روکا جا رہا ہے. مطلب یہ بوکھلاہٹ کی آخری حد ہے میرا خیال ہے, اور آئی تھنک یہ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ طاہا. تو کیا جس طرح سے آپ نے طاہا کی باتیں سنی کہ حکومتی جتنے بھی اقدامات تھے, ہم نے بھی دیکھا کہ کئی جو پولیٹیکل سرکلز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں, جس طرح سے نواب رحسانی صاحب ہو گئے, اسفندیار خٹک صاحب اور سردار اختر مینگل صاحب, سب کی طرف سے ان اقدامات کی کنڈیمنیشن سامنے آئی. لیکن یہاں پہ آپ کا خود کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. اب وہاں سے جتنے جو ممبر آف پارلیمنٹ جو الیکٹ ہوئے ہیں, یا جس طرح سے ان کے کریٹیک کہتے ہیں سلیکٹ ہو کر بلوچستان اسمبلی میں گئے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی, ان کی باقاعدہ وہاں پہ حکومت بھی ہے.
ہم نارمل ڈیموکریسیز اور اسٹیٹس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اپنی پبلک کی وانٹس اور ڈیمانڈس ان کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو انہی کے علاقے میں یہ اس طرح کی تمام تر جو ملٹری سولوشنز جو ہمیں نظر آتی ہیں، آپ کے خیال سے وہ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ ان فیصلوں میں شامل ہیں، ان کا اختیار ہے، یا فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے، بلوچستان کی تو ایک تاریخ رہی ہے انفارچونیٹلی کہ بلوچستان کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بلوچستان میں نہیں ہوتے ہیں، وہ راولپنڈی یا اسلام آباد سے ہی ہوتے ہیں. اور جو نمائندگی ہوتی ہے، جو سیولین لیڈرشپ یا جو ابھی موجود جو لیڈرشپ بلوچستان اسمبلی میں بیٹھی ہے، میرے خیال سے ان کی تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اس پہ تو وہ کچھ یہ اس پر کمنٹ ہی نہیں کر سکتے، یا ان کے بس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لیں یا ان کو دیکھیں، ان کو فالو کریں. اب موجودہ جو آپ نے ذکر کیا بلوچستان عوامی پارٹی کا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی کوئی بلوچستان میں نمائندگی، یا جو بلوچ قوم جو ہے وہ ان کی اصل میں نمائندگی نہیں کرتے ہیں. میں وقتاً فوقتاً جو بلوچ کانفرنس جماعتیں ہیں ان سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، یا جو عام بلوچ ہیں وہاں جو رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. کچھ ایسے بھی پارلیمانی ممبرز ہیں بلوچستان اسمبلی میں آج جو موجود ہیں، وہ تو آپ کو دکھائی نہیں دیتے. وہ جب الیکشن کے ٹائم ہوتا ہے وہ نظر آتے ہیں، پھر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، اسمبلی کے حصہ بنتے ہیں. انفارچونیٹلی جو جس علاقے سے جو آپ تم کی بات کریں بار بار، وہاں جو بندہ صوبائی اسمبلی میں جو ریپرزینٹیٹیو ہے، جس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ صرف آپ کو الیکشن کے دنوں میں نظر آئے گا، اس کے پوسٹر آپ کو نظر آئیں گے کہ بھئی یہ بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، اور پھر الیکشن ہونے کے بعد اس کی سیٹ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اس نے الیکشن جیتا ہے، وہ اسمبلی کے ممبر ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے لاتا ہے، تو ان کو اس لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے معاملات پر، خاص کر بلوچستان کی سیکیورٹی پر، بلوچستان کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں جن میں اکانومی ہو یا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہو، ان پہ یہ لوگ خاموشی اختیار کریں. یا اسٹیبلشمنٹ یا جو ہے پاور بروکرز who are based in راولپنڈی، وہ اگر بلوچستان کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کی سپورٹ کریں. یہ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کی جاتی ہے کہ بھئی ہم جو بھی بلوچستان کی سیکورٹی کے حوالے سے جو اقدامات کریں گے ریلیٹڈ ٹو بلوچستان، آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اور ہم نے ان کو دیکھا بھی، آپ نے بھی دیکھا کل سینیٹ میں بی این پی منگل کے رہنماؤں نے اس چیز کی مذمت کی. تو وہاں پہ جو ہمارے بلوچستان کے سلیکٹڈ جو نمائندے ہیں، انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا باقاعدہ طور پر، اور بعد میں ٹویٹر پر بھی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے کہ بھئی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ پلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن نمائندوں کی آپ بات کر رہے ہیں، حقیقی طور پر وہ بلوچستان کے نمائندے نہیں ہیں. وہ بلوچ قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. وہ ایک طبقے کو، ایک خاص طبقہ جو ہے انہیں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہیں کے مفادات اور انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. تو ان سے جی ہم یہ تھینک یو. توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ان معاملات پر بولیں یا کچھ کریں. ان سے نہ مجھے توقع ہے، نہ بلوچ قوم کو ان سے کوئی توقع ہے. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. ہنا، آپ یہ تمام باتیں سن رہے ہیں، آپ نے جس طرح سے کیا نے ذکر کیا، ہم نے بھی دیکھا کل سینٹ میں انہی بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ ان کی حکومت قائم ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ اس ایکٹ کو، جو حکومتی اقدامات ہیں، ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی. آپ جس ملک میں رہتی ہیں اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ با تہذیب اور جو سویلائزڈ ورلڈ ہے، اوبیسلی وہاں پہ اسے کوئی بھی ایک نارمل ایکٹ کے تحت نہیں دیکھتا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کا ایک ایگریسو رسپانس حکومت اور
मिलिट्री फोर्सेस की जानिब से आना, वो किस बात को ज़ाहिर करता है? क्यों आप लोगों को जनाज़ों में शिरकत से रोकते हैं? इंटरनेट क्यों ब्लॉक किया जाता है? और मीडिया ब्लैकआउट क्यों होता है? व्हाट इज़ इट दैट द स्टेट फियर्स? आई थिंक उनको पहले एक मैं ये बता दूं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। जी। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एग्रीमेंट, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फैमिली के साथ हुई होगी कि वो क्लियरेंस दे रहे हैं, बॉडी जाएगी तो वो शायद डायरेक्ट एयरपोर्ट से सीधा तुंप जाएगी। लेकिन वहाँ जो रात को जो जब इस खबर के बाद जो डेवलपमेंट हुई, जो कराची के बलोचों ने या बाकी मुल्क से जो बलोचों का रिएक्शन आया, जो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुआ कि हम कौमी एजाज के साथ उसे लेंगे उस बॉडी को, तो वो शायद बौखलाहट की वजह बनी है मेरे ख्याल में, क्योंकि स्टेट प्रिपेयर भी नहीं थी। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये सिचुएशन होगी और सिर्फ उसकी बॉडी आने पे उनके लिए तो करीमा बस खत्म हो गई, मर गई। तो अब वो नजरिए को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये एग्रेसिव और उजलत में मैं कहूंगी इन्होंने ये फैसला किया होगा, और इनके आपस में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। तहा को जानते होंगे कि आपस में पैरामिलिट्रीज की भी कोई खास डिफरेंट इदारों की भी ज्यादा कुछ कम्युनिकेशन गैप रहता है। अगर आप सिक्योरिटी एनालिसिस जो बात करते हैं अक्सर, तो ये जरूर रहा होगा। अब वो बंद कमरों में ये बात जरूर कह रहे होंगे कि हमने तो करीमा को और बड़ा हीरो बना दिया हमारे इस इकदाम से, जैसे वो बुक्ति के हवाले से बाद में कहते रहे। मेरी खुद एज अ जर्नलिस्ट डिफरेंट हवालों से बात होती रही है, डिफरेंट उस पे, या जो ग्वादर में जो कोर कमांडर या जो सदर्न कमांड वगैरह हो थे, जब मैं कभी वहाँ विजिट किसी स्टोरी के हवाले से करती या पूछती, कि आपको पता है कि बगैर उनकी परमिशन के आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकते, या किसी आप उसके लिए, तो वो ये खुद एडमिट भी करते हैं कि जो जो ट्रीटमेंट बुक्ति के साथ किया गया उसने यहाँ के हालात मजीद खराब किए और हम शायद रोक नहीं पाते। वो इस तरह से तो वो जानते हैं कि वो फेल है, बलुस्तान उनके काबू का नहीं है, क्योंकि आम बलोच अवाम उनसे मुतासिर नहीं है। और ये फैसला मेरे एनालिसिस यही है कि इनको एक्सपेक्ट नहीं था कि जब बॉडी आएगी और पब्लिक ने ऑलरेडी कहा कि हम अपने लीडर को या अपने जो बानो करीमा को हम ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये तो वहाँ पे लोगों की जिंदगी वैसे ही इतनी अजाब बनी हुई है, लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने में ही लड़ रहे होते हैं। तो ये शायद जब सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ हुआ है तो उस वक्त इन्होंने डिसाइड किया होगा कि अब जो है नहीं, अब हम जो है बॉडी को अबडक्ट करेंगे, हाईजैक करेंगे और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे। प्रॉब्ली यहाँ से उन्होंने शायद इसी कंडीशन पे परमिशन दी हो। ये मेरी एनालिसिस एज अ जर्नलिस्ट कि उन्होंने और बॉडी कराची पहुंचेगी, कराची से फैमिली को हैंड ओवर करेंगे और वो जाएगी बॉडी जो है सीधा तुम। तो ये रिएक्शन, और जो और दूसरा ये कि तहा ने कहा कि सीखते तो वो कुछ है नहीं, सीखने सिखाने से तो उनका कोई काम नहीं है, उनको तो सिर्फ उनकी तलवारें जो है या उनकी बंदूक सिर्फ अपने ही लोगों के खून से जो है। तो ये एक सिनेरियो है जो ये हो सकता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। जिस तरह बुक्ति के साथ नजरिए के साथ या बुक्ति नवाब अकबर खान बुक्ति के साथ ना भी हों लोग, लेकिन जिस तरह उसकी ट्रीटमेंट और उसके बाद से बहुत से लोग उस नजरिए से इत्तेफाक करने लग गए। ठीक है, और ये 2006 के बाद की ही मूवमेंट्स हैं सारी। करीमा या दूसरे जो बीएसओ आजाद वगैरह काफी एक्टिव हुए और एक ब्रूटल इंसर्जेंसी की शक्ल इख्तियार की गई है बलूचिस्तान में। और दूसरी बात में आपने कहा कि नुमाइंदों ने कुछ वो नहीं किया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप बलूचिस्तान का पीएम जो है, सीएम जो है वो अपनी मर्जी से कहीं तकरीर नहीं, बात नहीं कर सकता। आपको ये पता है कि उसको तकरीर भी लिख के दी जाती है, या जो पर्चा दिया जाता है कि आप सिर्फ यही बात पढ़ेंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सीएम के पास इतनी भी नहीं है? मुझे याद है जब डॉक्टर मालिक साहब जो थे, जो एक एग्रीमेंट के साथ 2.5 साल का जो एक वो टेन्योर दिया हुआ था, वो फैज मेला में, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव उससे थे, तो फैज अहमद साहब के लंदन में शायद फैज मेला हो रहा था। तो उनको जो है आप सोचे एक शायरी के मुशायरे के एक इंटेलेक्चुअल की उसमें क्या बात हुई होंगी, कि तो उनको उनकी मर्जी के बोलने की भी इजाजत नहीं थी। उनको भी वो पर्चा रुक्का दिया हुआ था कि वो रुक्का देख कर ही वहां जो बात करेंगे फैज मेला में, तो वहां से देख के करेंगे। लंदन में जो फैज मेला हो रहा था, मुझे याद नहीं है। तो ये तो हालत है बलुचिस्तान के लोगों की। और बलुचिस्तान को वो इतना कम समझते हैं कि वहां पे कोई जनरल कर्नल
کی بھی سلیکشن کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ مجھے یاد ہے مشرف دور میں ان بریگیڈیئر صاحب کا نام میں بھول گئی, انہوں نے جا جا کے پتہ نہیں کون کہاں سے ایسے جو چاپلوس یا بوٹ پالش والے لوگ ڈھونڈ کے ان کو یعنی حکومت بنائے ہوئے تھے, جو برساتی مینڈک کہیں سے نکل آتے ہیں, پھر برسات ختم غائب ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کے لے کر آتے ہیں. تو ایک بریگیڈیئر لیول کے بندے سے بھی وہ ان سیاسی لوگوں کی ڈیل کراتے ہیں, تو ان کی تو اوقات اتنی ہے ہی نہیں. اب ان میں سے 2-4 جو ہے 10-15 سالوں میں بڑے ہو گئے ہیں, جن کا کوئی نام وہ بنا لیا ہے, وہ مستقل پیمانے پہ جو ہے وہ پرماننٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے, کہ یہ شکلیں ہر جگہ فٹ رہیں گے اور ہماری طرف سے بلوچستان پریزنٹ کریں گے. تو یہ جی ہنا, یہ تو سچویشن ہے. جی تھینک یو. یہ تو ایک صورتحال آپ نے بیان کی جی کہ جس طرح سے بلوچستان ہاں کی بے بسی کی. تو میں چاہوں گا یا کہ ایک اور بانو کریمہ کی ایسپیکٹ پہ, زندگی کی ایک ایسپیکٹ پہ آپ سے کچھ پوچھیں کہ بانو کریمہ کی مطلب جو ہیومن رائٹس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو سب ہمارے سامنے جی روز روشن کی طرح ہے. ایز اے پرسن مطلب آپ کو انہیں قریب سے آبزرو کرنے کا موقع بھی ملا, جسٹ ایز اے نارمل ہیومن بینگ جس طرح سے ہم اور جی آپ ہیں, بالکل ایز اے ہیومن بالکل. بینگ کیسے آپ نے پایا ان کو؟ وہ بڑی سافٹ تھی, لگتا نہیں تھا کہ اچھا کریمہ بلوچ یہ ہے, اگر کوئی ان سے ملتا تو, یا جس طرح کراچی پریس کلب کے باہر ان کی جو موومنٹ تھی, یا اس وقت کافی ینگ تھے ہم, تو اتنے انڈرسٹینڈنگ شاید نہیں تھی ایز اے جرنلسٹ, کیونکہ آپ کا ایک رہتا ہے کہ آپ کو نیوٹرل رہنا ہے, اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ ایز اے پریس کلب کی ممبر جو ہے, اگر ان کا باہر ماما قدیر کا پروٹیسٹ کیمپ ہے مسنگ پرسنس کا, یہاں وہاں آنا جانا ہے, وہاں پہ بیٹھنا, وہ ایک انٹریکشن اس طرح کا تھا. لیکن جب یہاں کینیڈا موو ہونے کے بعد, جب ڈفرینٹ اوقات میں ڈفرینٹ محفلوں میں ان سے ملاقات ہوتی, تو آپ بہت سافٹ نارمل, کوئی بھی ایک انسان جو ہے بڑی جالی تھی وہ. آپ اگر اب ان سے ملتے, اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے جو فیملی ہے ان کو صبر دے, اور اس بلوچ قوم کو صبر دے ان کے ان ٹائملی ڈیتھ پہ. وہ آپ انہیں مسکراتا پاتے. اگر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بڑی ذمہ داری کندھوں پہ لے کر, اور وہ ایک پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں دنیا بھر میں انٹرنیشنلی, تو وہ ہر وقت مسکراتی رہتی. یعنی وہ کسی چیز, یہ تاثر کبھی نہیں دیتی کہ وہ پریشان ہے یا ان کے اوپر کوئی پریشر ہے. بڑے مشکل حالات میں جب بھی کسی سیریس بات میں بھی آپ بات کریں, تو وہ بیچ میں کہکا لگاتی ہے, اپنے بڑے سافٹ سا کہکا ان کا ہوتا, تو وہ ضرور وہ کرتی ہے. اور کبھی آپ نے شکن نہیں دیکھی, کبھی زور سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا نا, جیسے ہم اگریسو ہو جاتے ہیں غصے میں اس میں. تو ان کا اگر وہ کبھی سیریس بات ہے, تھوڑا سا ان کو ناگوار بھی کوئی بات ہوتی, تو وہ ان خود پہ قابو کرنے کا, اپنی بات کو ضبط کرنے کا یعنی کافی بڑی مضبوط اعصاب کی تھی وہ. اور اس حوالے سے, اور کوئی بھی خاتون جو ہے جسے اچھے کپڑے پہننے کا, اچھا کھانا کھانے کا شوق ہے, دوستوں کے ساتھ بڑی سنسیئر تھی وہ, اپنے دوستوں سے ان سب کے باوجود بھی انٹریکشن رکھتی تھی. یہاں ان کے کچھ دوست ہیں تو ان کے ساتھ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, ان کو اپنے گھر بلانا یا ان کے گھر جانا. تو ایک سوشل لائف جو انسان کی ہوتی ہے, وہ کوشش پوری طرح کرتی تھی کہ اس کو بھی مینٹین کیا جائے. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ تو تھا کہ وہ سیاسی طور پہ کر رہی تھی, لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے ایک اور مشقت کا کام یہ بھی انہوں نے شروع کیا کہ اپنی قوم کو اچھے سے انٹرنیشنل ریپرزینٹ کرنے کے لیے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. انہوں نے انگریزی کی کلاسیں لینا, ایک آسان نہیں ہوتا اگر آپ کی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہو, ایون اگر آپ ایجوکیشن کا اور ایک زبان پہ عبور نہ ہو آپ کو, تو وہ بڑا ایک عمر میں, ایک ایسے عمر میں آ کے اس کو سیکھنا, اور ساتھ میں سیاسی سرگرمیاں کنٹینیو رکھنا اور دوسرے سارے پریشرز کے ساتھ. تو وہ انہوں نے کافی بڑی محنت سے کیا. انہوں نے اپنے انگریزی کے جو امتحانات تھے ان کو پاس کر کے QFT میں یعنی پروگرام میں داخلہ لیا, اور وہ اس کو کرنا, یعنی میں نے ان سے ان کو کینیڈا کی سردی پسند نہیں تھی, جیسے ہم میں سے کسی کو نہیں پسند ہے برف, اور ان سردی میں اس میں وہ جانا کرنا, ایک صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بات, اپنی قوم کی بات یا ان کی جو سفرنگ ہے اس کو اچھے سے دنیا بھر میں پریزنٹ کرے, کہ جب وہ جائیں UN یا کہیں بھی جائیں انٹرنیشنل فورم پہ, تو کہیں پہ اسے اب یہ کمی نہ محسوس ہو کہ اس نے اپنی بات یا انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنل پولیٹکس کو, پولیٹیکل سائنس میں. یعنی کبھی ایک آدھ دفعہ میں نے اسے پوچھا کہ پڑھنا کیسے مشکل ہے, یعنی اور میں اکتا جاتی ہوں کہ میرے بس کا نہیں ہے, لیکن میں کنٹینیو کرتی ہوں کہ اگر میں نہیں سمجھوں گی دنیا بھر کی جو فلسفی ہے, پولیٹیکل فلسفی ہے چیزوں کو, تو میں اپنی بات کیسے یعنی کنوے کر سکوں گی, یا کس طرح لوگوں کو کنونس کروں گی کہ میرے ساتھ یا میرے لوگوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا جی حقائق ہیں بالکل, تھینک یو انٹرنیشنلی. ویری یا مچ ہنا. میں بالکل آپ ویلکم. سے
एग्री भी करूँगा और मैं बाकायदा खुद भी इस बात को टेस्टिफ़ाई करूँगा कि जब जिनीवा में हम जाते हैं, तहा भी वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे जब यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सेशंस होती हैं, तो इस दौरान बानो करीमा से मुलाकात का मौका मिला और निहायत ही एक सॉफ्ट, हम्बल और मतलब आप देख सकते थे कि मतलब कितना उनके दिल में मोहब्बत थी अपनी कौम के लिए और तहा इन्हीं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन के दौरान ही इंटरवेंशन के दौरान मुझे याद है क्योंकि मैं उनके साथ ही फ्लोर शेयर कर रहा था, तो उन्होंने अपनी इंटरवेंशन में ये बात की यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो मीटिंग थी कि बलूच की एक कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ जिसकी वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो चुका है बलूचिस्तान में और वो डिमांड कर रही थी कि उसकी एक पीसफुल रिजॉल्व करने के लिए यूएन अपना किरदार या अपना मैंडेट इस्तेमाल करे। तो इस तरह की ह्यूमन राइट्स आइकन को जिस तरह से उनकी जो ट्रीटमेंट है बॉडी की उसको अनवारुल्लाह काकड़ जैसे मतलब जो सेनेटर है उनकी तरफ से उसे जस्टिफाई करना, इस तरह से उनकी बॉडी की तज़हीक और बेहुरमती, क्या पैगाम देना चाहती है पाकिस्तान यूएन को या दुनिया को और स्पेशली उसके साथ-साथ पाकिस्तान के उन तमाम डिसिडेंट्स को, जो उसके नैरेटिव को चैलेंज करते हैं? क्या पैगाम पहुँचा रहे हैं वो? देखिए कंबर इसमें तो बेसिकली जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि इसमें हमने देखा है कि इसमें करीमा और उनका जो मैसेज है वो और फर्दर स्ट्रेंथन होके सामने आया है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और जो चीज़ है जो मैं कहूँगा वो यहाँ पे ये है कि हम जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है इस वक्त उसके ऊपर हमें एक फोकस करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में किस तरीके से जैसे हम ये बात कर रहे थे कि आपने भी बात की कि ये जो सेनेटर हैं ये सब इन्होंने जस्टिफाई किया। एक्चुअली बलूचिस्तान में जो इंचार्ज है वो तो पाकिस्तानी फ़ौज है वहाँ पर। ये जो सेनेटर्स हैं या ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये तो दे आर ऑल अब तो प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्टेड हैं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो दूर की बात, बलूचिस्तान में तो इन्होंने ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई थी ये चंद दिन पहले इलेक्शन से पहले बनी और रातों रात इसको जादू की छड़ी से बनाया गया और इसको जो है इसको हुकूमत दे दी गई। और हमें ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो किस तरीके से, जैसे आपने ज़िक्र किया यूएन कहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो सकता है तो कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। वो इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है या यूएन को इस तरीके से या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको इसका बात का नोटिस लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं डेफिनेटली, नॉट जस्ट विद द बलोच बट ऑल्सो अभी जैसे रिसेंटली देखा हमने कि शिया किलिंग्स हुई है, हज़ारा किलिंग्स हुई। इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो वही लोग इन्वॉल्व हैं जो कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्होंने दाइश का नाम लिया लेकिन वो दाइश तो सेल्फ स्टाइल्ड है। वहाँ पर दाइश एक्चुअली, जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है, तो दाइश एक्चुअली वहाँ पर है नहीं। हमें हमें तो ये पता है कि जो दाइश है वो बेसिकली इन्होंने एक दाइश ने नाम लिया हुआ है। एक्चुअली तो ये सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी टाइप ग्रुप्स हैं जो कि इनकी अपनी स्टेट बैकिंग्स हैं। यही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हीं के लोग, जिस तरीके से हमें पता है कि वहाँ पर रमज़ान मेंगल है, ये सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी के पीछे इन्हीं के जो साथी हैं वो हैं। उसके साथ साथ फिर शफीक मेंगल जो डेथ स्क्वाड्स चलाते हैं, ये डेथ स्क्वाड्स चलाते हैं। इस तरीके की डेथ स्क्वाड्स ऑर्गेनाइजेशंस, साथ में इस तरीके की सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर तालिबान शूरा वहाँ पर मौजूद है। ये इस तरीके का सारा जो इन्होंने बलूचिस्तान में सारा जिस तरीके से फैलाया हुआ है टेररिस्ट नेटवर्क, और उसमें ये इस इंटरनेशनल अफगानिस्तान में भी वहाँ से लोग जाते हैं जिहाद पे, जो सो कॉल्ड जिहाद पे, और उस वहाँ पर फिर उसको बलोच लोगों को भी इस्लामाइज करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से चंदा भी इकट्ठा किया जाता है बलूचिस्तान से, मदरसों से। तो ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरीके से जो बलूचिस्तान है वो एक हॉट बेड है टेरर नेटवर्क्स का।
اور اس میں جو بلوچ قوم ہے وہ ایکچولی ان چیزوں کو ایکسپوز کر رہی ہے. کریمہ بھی ان چیزوں کو ایکسپوز کرتی تھیں, اور بھی لوگ جو ہیں جو بھی ایکسپوز کرتے ہیں ان کو پھر ان کے اوپر ایکچولی ٹیررسٹ دفعات لگا دی جاتی ہیں اینٹی ٹیرر ایکٹ کے تحت. کریمہ کے اوپر بھی اینٹی ٹیررزم کیسز بنائے گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو ایگزائل میں جانا پڑا. تو جو ایکچوئل ٹیررسٹ ہیں بلوچستان میں وہ کھلم کھلا پھر رہے ہیں, ان کو پشت پناہی حاصل ہے ان کی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ شفیق مینگل بیسکلی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے, تو یہ ڈیتھ اسکواڈز والوں کو مین اسٹریم کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا جیسے لشکر طیبہ نے جا کے ایونچولی مسلم ملی لیگ جو MML بنائی ہے, کشمیری ملیٹنٹس نے, اب وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئے ہیں. اسی طریقے سے بلوچ جو ٹیررسٹ ہیں یا بلوچ ڈیتھ اسکواڈز والے ہیں یا جو بلوچ سنی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جو کہ اسٹیٹ بیکنگ کے ساتھ ہیں, ان کو اب مین اسٹریم پالیٹکس میں لایا جا رہا ہے. تو اس وقت بلوچستان میں, اور یہ تمام چیزیں اس تناظر میں ہو رہی ہیں یا اس سینیریو میں ہو رہی ہیں جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آئے گا اور وہاں پہ انویسٹمنٹس آئیں گی. کون سی چائنیز انویسٹمنٹس آئیں گی؟ ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. جو گوادر میں انہوں نے کہا کہ جی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی وہ باڑ لگا کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. باڑ لگا کے کون سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو اس وقت بلوچستان میں جو معاملہ ہے وہ جس طرف جا رہا ہے وہ ایک ایسی کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے جہاں پر حالات جو ہے وہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں. تو انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں, انٹرنیشنل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. یہ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم ابھی میں پچھلے دنوں ذکر کر رہا تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سیکیورٹی کمپلیٹلی سیکیورٹی کنٹرول کے اندر ہے, اور وہاں سے ساری ڈرگ ٹریڈ ہوتی ہے, ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے, انٹرنیشنلی جاتی ہے. اس میں پاکستان ملٹری کیا انوالو ہے کیا؟ ان کی ناک کے نیچے جب یہ ہو رہا ہے تو وہ دیکھتے نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بلوچستان کو اپنی ایک فائنینشیل ریسورسز کے طور پہ, اس کو اپنی ایک ٹیرر لیب کے طور پر, اور پھر وہاں پہ جو بلوچ لوگوں کا جو جس طریقے سے قتل و عام ہو رہا ہے, شیعوں کا قتل و عام ہو رہا ہے, اس کو جاری رکھا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو اگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ویلیوز کو مد نظر رکھا جائے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں, جیسے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر پاکستان کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے اس دفعہ. تو یہ جو ویسٹرن ہمارے ممالک ہیں, میں خود فرانس میں یہاں ایگزائل میں رہتا ہوں, UK ہو گیا, US ہو گیا, یہ تمام جو ممالک ہیں ان کو ان تمام چیزوں پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا جو بزنس ویلیوز ہیں یا جو ٹریڈ ہے ہمارے پاکستان سے, ملٹری ٹو ملٹری جو کانٹیکٹس ہیں, کیا وہی امپورٹنٹ ہے یا ہیومن رائٹس ویلیوز امپورٹنٹ ہیں. اور ہیومن رائٹس ویلیو کے اوپر کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے کریمہ کے ساتھ انہوں نے کیا کینیڈا کے اندر, جو ہمارا سسپیشن ہے, اس سے پہلے ساجد حسین کے ساتھ سویڈن میں ہمارا سسپیشن ہے. مشرف نے یہ بات آن ریکارڈ بولی ہے کہ ہم ڈسیڈنٹس کے بعد پیچھے جائیں گے. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل powers in international countries and whoever deals with Pakistan, they should hold Pakistan accountable and question them. جی بالکل طاہر, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اور ہمارے ساتھ دیکھیں ڈاکٹر مارن خود بھی موجود ہیں. جس طرح آپ نے ایک پیرالل ڈرا کیا, آپ نے ایک بتایا کہ کس طرح سے جو ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو کس طرح سے اسپیس دیا گیا ہے, اور جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں سیکولر, مطلب ان کی جو اسٹرگل ہے, ان کے لیے اسپیس کو کتنا شرنک کر دیا گیا ہے. تو ڈاکٹر مارن, میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ خود بانو کریمہ کے کیس کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں. آپ کی جو کمیٹی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی, وہ بھی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احتجاج کرتے ہیں. تو ان تمام جو صورتحال جو طاہر نے بیان کی, آپ خود گراؤنڈ میں موجود ہیں, ان تمام تر سخت ترین صورتحال میں کس طرح کا رسپانس پبلک کا آپ کو ملا ہے, آپ کی کمیٹی کو اور آپ کی ایکٹیویزم کو؟ دیکھیے یہ بات میں نے آج بھی جب ہم پروٹیسٹ کے میں کہی تھی کہ خوف کا جو دائرہ کار ہے وہ آپ زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ ایک قوم کو پورے 70 سال سے زائد عرصے سے آپ اس کو اس حد تک آپ نے استحصال کیا ہے کہ اس کو انسان ہونے کے کرائٹیریا سے آپ نے نکال دیا. کہا نے کہا کہ انسانیت یا ہیومن رائٹس
وہ کبھی ہم پر اپلائی ہوئے ہی نہیں. ہم وہ قوم ہیں جن پر جو انٹرنیشنل حکومت جو انٹرسٹ کے بیس پہ جو کچھ ٹرمز ہیں ان کو یوز کرتی ہے، ہم پر وہ اپلائی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں جب جمال وہ ایک جرنلسٹ تھا سعودی کا، اس کو مارا گیا تو کس طرح پورے ورلڈ میں اس کے لیے آواز اٹھی. ایون دو یو ایس نے سعودی کو اس حد تک پریشر کیا کہ ہم آپ کے جو سارے اثاثے ہیں یا سب کچھ ہے ہم آپ کو پریشر کریں گے، اکانومی آپ کا وہ کریں گے، خراب کریں گے، اور انہوں نے کیا. تو ایک جرنلسٹ کے قتل کے بعد ان کی کس طرح انویسٹیگیشن ہوئی اور کس طرح سے ان کے جو کلپٹس تھے ان کو سزا دی گئی. تو یہاں اگر ہم دیکھیں یہاں پورا کیس جو ہے نا وہ الٹ ہے. آپ ایک قوم کو اس حد تک سپریس کریں، مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریشن کیا ہے کہ جب وہ اپنے یونیفارم میں ایس ٹی کے لوگ جب کسی قصبے میں وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں کے بچے سیکھ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. وہاں کی عورتیں اگر ان کا کوئی بچہ باہر ہو تو وہ زبردستی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر کے اندر لے جائیں. یہ وہ خوف ہے. لیکن مجھے کیونکہ خوف کا جو یہ کاروبار کر رہا ہے اس سے وہ ہمیں روک نہیں سکتے. وہ جتنی بھی ہمارے اوپر ظلم کریں گے یہ خوف کا دائرہ کار اتنا ختم ہوتا جائے گا. جب آپ کسی انسان کو کسی محکوم کو وہ یہ ایسا غیر انسانی عمل ہے جس میں یہ جو ہمارے فوجی اہلکار ہے وہ خود بھی اس غیر انسانی عمل میں وہ خود بھی سپریس ہیں، وہ خود بھی ایک دوہری زندگی جی رہے ہیں جس میں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ ان کو خود اندر سے مینٹلی جو ہے نا ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اندر سے ان کو ختم کرتا جا رہا ہے. تو اگر ایک محکوم قوم کے لیے لاسٹ اس کی زندگی بچی ہے، اس کے تمام ویلیوز کو، اس کے تمام رائٹس کو جو ہے نا اس کو دستبردار اس کو کر دیا گیا، تو جب زندگی بچتی ہے تو وہ اس زندگی کو بچانے کے لیے اسی کو ہی داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو آج سچویشن یہی ہے. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں میں نے یہی کہا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا یا اسٹیٹ کا جو نیریٹو تھا کریمہ بلوچ کے ڈیتھ کے بعد کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کینیڈین جو حکومت ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں، ہم یہی چاہتے ہیں، وہ ایک پاکستانی تھی. ایک عرصے کے بعد جب وہ یہاں رہتی تھی تب آپ لوگوں نے اسے اون نہیں کیا. ہر دوسرے ہفتے ان کے پیسفل اسٹرگلس پر آپ لوگوں نے ان کے کیس پہ کیس لگائے، انہیں مجبور کیا کہ وہ اس ملک سے چلی جائیں. اور جب وہ وہاں ملک بدر تھی وہاں انہیں فورس کیا گیا کہ وہ اپنے جو سیاسی ایکٹیویزم ہے اس کو روک لیں. اس کے بدلے میں اس کے گھر کو جلایا گیا، اس کے ماموں کو شہید کر دیا. تب آپ نے اسے اون نہیں کیا. اب آپ کا اون کرنا آپ کے اوپر خود ایک شبہ ہے، اور اس اون کرنے کے بعد آپ نے بلوچ عوام سے اس کے لیڈر کو ٹریبیوٹ دینے کا حق بھی چھیننے کی کوشش. کس طریقے سے آپ نے آپ کی طرح یہ جو فورسز ہے ایک سرکل کے تھرو آپ لوگوں نے جو ان 3-4 دنوں میں آپ لوگوں نے جو کیا، اس سے یہ عوام اس بات پر کلیئر ہو چکی ہے کہ اب ہمیں کینیڈین پولیس کی کسی انویسٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی انویسٹیگیشن پر دارومدار کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیشنلی جو سب سے زیادہ چیز جو فروخت ہوتی ہے وہ انٹرسٹ ہے. میں کہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جس طرح ان کی انالائسز ہے کہ کینیڈین پولیس جو ہے نا ان کی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کرمنل کیس کو انویسٹیگیٹ کر سکے نا. میں یہ نہیں کہتی، وہ ایک پولیس ہے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کا پولیس کہتی ہے. تو اس طرح کی جس طرح انہوں نے پہلے بھی اپنے اسی موقف میں ظاہر کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کریمہ بلوچ کون ہے، کہاں سے بلانگ کرتی ہیں، ہم ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. وہ کر سکتی ہیں وہ پولیس انویسٹیگیشن، لیکن وہ کریں گے نہیں، کیونکہ جو فورسز ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں اور وہ اپنے ان چینلز کے تھرو جن کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو انٹر اسٹیٹ انٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے، وہ ان کو یوز کریں گے اور ان کو یوز کر چکے ہیں. جس طرح صاحب حسین کے ٹائم پہ کیا گیا، جس طرح اس ٹائم کیا گیا، تو وہ اس انویسٹیگیشن کو ایسے ہی تالا لگائیں گے جس طرح پہلے انہوں نے لگایا تھا. لیکن ان 3 دنوں میں جس طرح لوگوں کو روکا گیا، جس طرح یہ 1 مہینے میں ان کو پیسفل اسٹرگل کرنے سے روکا گیا، سینئرز کے گھر پہ چھاپے مارے گئے، یہ بات ہمیں اور کسی پرچے پہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کریمہ بلوچ کو مارنے والی ریاست کون تھی. جس طرح ان کی خواہش تھی اور جس طرح آج بلوچ کا بچہ جانتا ہے کہ ان کو مارنے والی ریاست یہی ریاست ہے جو وہاں تک ان کے پیچھے گئی اور ان کو مار کر ان کے نظریے کو ختم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے. آج وہ جو
जिस एरिया से वो बिलोंग करती है तंसी, वहाँ उस कब्रिस्तान में सिर्फ बानो करीमा की लाश नहीं है, वहाँ ऐसे बहुत से लोगों की लाशें हैं। वहाँ उनके अंकल की लाश है, वहाँ उनकी दादी की लाश है, वो जो एक हफ्ते से स्ट्रगल करती रही वो कब्रिस्तान, लेकिन अब भी वो जो नज़रिया है वो वहाँ पल फूल रहा है। जो लोग जिनके पास खाने की दस्तरस नहीं है, वो उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, पानी नहीं है, वो वहाँ नेटवर्क, हम कहते हैं कि 2G 3G, वहाँ नेटवर्क नहीं है। या अब भी वहाँ जिस एरिया में वो रहती है, बलुस्तान से ज़्यादा टेरिटरीज में जो मैसेजेस या जो न्यूज़ शेयर होती है वो पर्सन टू पर्सन शेयर होती है। वहाँ जो आज के दौर के जो इखलाक है वो लागू नहीं होते, कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो फिर भी वो लोग भी इस नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। वो माएँ जो मतलब इस हद तक गरीब थी, लेकिन वो थी, नंगे पाँव हो गए हैं। तो ये बिल्कुल सिनेरियो साफ है। ना ही ये इंसानी हकूक़ यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस सब के बाद जो आवाम का रिस्पॉन्स है वो वैसा ही है जिस तरह आप बुक्की के मरने के बाद, शहीद करने के बाद उनके साथ हुआ था। आज भी इस तमाम सप्रेशन के बाद भी लोग निकल रहे हैं। आज तुर्बत में उनकी नमाज जनाजा में जिस तरह उन्होंने रखावटें दी, के बाद भी हज़ारों लोग जमा हैं तुर्बत जैसी सिटी में। वहाँ तो ये सिचुएशन है कि लोगों को उनके चेहरों से पहचान कर अगर वो प्रोटेस्ट में आते हैं तो अगले दिन उनको थ्रेट किया जाता है, इवन जो उनको अगवा किया जाता है। अगर वो इस थ्रेट के बाद भी आ रहे हैं तो दैट मीन स्टेट हैज़ बीन फेल्ड। उनकी जो प्रोसीजर है कि वायलेंस के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए जो है ना लोगों को खामोश कराया जाए, वो उनका यही वायलेंस, उनका यही जुल्म लोगों को दोबारा अपने जद्दोजहद को में शामिल होने की जो है ना यकीन दहानी करा रही है। जो बात करीमा अपनी ज़िंदगी में कहती रही शायद कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जिस तरह उसको कत्ल किया गया और जिस तरह उसकी लाश के साथ जो है ना इस रियासत का बिहेवियर था, उसने इस नज़रिए को और मजबूत कर दिया है। इसके रूट से हद तक अब मजबूत हो चुके हैं कि रियासत के बिहेवियर ने, रियासत के रिस्पॉन्स में बानो करीमा की जद्दोजहद को आने वाले लोगों के लिए जो है एक मसल राह बना दिया। जी, जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मारंग साहिबा हमें तमाम तर सूरत-हाल के बारे में बताने के लिए। किया फाइनली मैं आपसे ये पूछूँगा कि ये तमाम जो सॉरी, जो हमारी डिस्कशन हुई, आपने तमाम दीगर स्पीकर्स की बातें भी सुनी। इन तमाम सूरत-हाल को, रियासती इक़दामात को अगर आप एनालाइज़ करें तो कैसा देखते हैं कि बलूचिस्तान की जो बलोच और पाकिस्तान के माबैन जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी मुस्तकबिल पर इसके कैसे असरात पड़ेंगे? जी, देखिए मैं थोड़ा इसकी तारीखी पस मंज़र पे जाना चाहूँगा अगर हमारे पास वक़्त है तो आप अगर इजाज़त देंगे। जी, देखिए जैसे डॉक्टर बारंग साहिबा फरमा रही थी कि इनकी एक एक 70 साल से उन्होंने एक फ़िज़ा कायम, एक खौफ़ की फ़िज़ा कायम रखी है। ये ऑपरेशन, सप्रेशन, लाशों की तज़हीक करना या लाशों को हाईजैक करना, बच्चों को मारना, निहत्थे लोगों पर तशद्दुद करना, ये कोई नई बातें नहीं हैं। ये हमेशा से बलूचिस्तान में ये लोग करते आ रहे हैं। आप देखिए 1948 में जब फर्स्ट इंसर्जेंट मूवमेंट जो बलूचिस्तान में ब्रेक आउट हुआ, उन्होंने क्या किया? फिर 59 में उन्होंने बाबा नौरोज़ के साथ क्या किया? कुरान के उन्होंने वादा दिया, कुरान की कस्में दी, उनको पहाड़ों से उतारा। एक 90 साला बूढ़े बलूच को उन्होंने जेल में रखा। उसके बेटों को फिर फांसी दी। फिर 62 में वो खुद मर गए। इस तरह जेल में ऐसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट की गई कि वो खुद वफ़ात पा गए उससे, वो मर गए। 74 में उन्होंने क्या की? एक कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन की, ईरान और पाकिस्तान ने मिलके आम बलूच आबादी पर, आम लोगों को यरगमाल बनाया, आम लोगों को मारा। फिर 78 में जो उन्होंने मरियों के साथ किया, मरी कबीले के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, ये तमाम तर चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। 2005-6 में नवाब भुट्टी के साथ जो उन्होंने किया, फिर उन्होंने ये किया कि भई जिस तरह आज करीमा के साथ हुआ, यही चीज़ें उन्होंने 2006 में की थी, नवाब अकबर खान भुट्टी साहब के साथ। उसकी लाश को फैमिली के हवाले नहीं की, उन्होंने कहा हम खुद दफनाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो यही समझ रहे थे कि इस तरह ऑपरेस करने से या खौफ की फ़िज़ा कायम करने से शायद लोग डरेंगे।
پھر 2009 میں جب غلام محمد بلوچ سمیت 3 BNM کے رہنما تربت میں ان کو اغوا کیا گیا، پھر ان کی لاشیں مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی، سیم لائک سچویشن انہوں نے کریٹ کی تربت میں. کرفیو نافذ ہو گیا، لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا. لوگ جہاں کریمہ کا تعلق ہے انہی علاقے سے غلام محمد بلوچ کا بھی تعلق تھا، لوگوں کو جنازے میں شرکت کرنے سے روکا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں نئی نہیں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست یہ کیوں کر رہا ہے، یا ریاستی ادارے یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو جنازوں میں شرکت کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے. بلوچستان میں آخری رسومات سن 2006 سے مقامی جو لوگ داستان ہیں، مقامی لوگ داستانوں کا حصہ بن چکے ہیں. جو لوگ مرتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، جو بلوچ کمپریسٹ رہنما ہوتے ہیں یا سپریٹسٹ ہوتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد خواتین اور بچے ان کے لیے بہادری کے گیت گاتے ہیں. میتوں کو ہر عام اور خاص شخص کو دکھایا جاتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان میں سیاسی عقیدہ، جو ان کی جو سیاسی عقیدہ ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے. تو یہ پھر شعر و شاعری ہوتی ہے، ان کے پوسٹر لگتے ہیں، نوجوان ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بلوچ موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، اس کو پروان ملتی ہے، اس کو ہوا ملتی ہے، مزید یہ پروان چڑھتا ہے. تو ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ کنٹرول کرے، یہ ساری چیزیں نہ ہوں. پر جیسے میں نے کہا کہ 70s میں انہوں نے کیا، 60s میں کیا، 48 میں کیا، یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوئے. یہ مزید چیزیں آگے بڑھتے گئے، یہ مزید نوجوانوں کا جو سیاسی عقیدہ تھا وہ مزید پختہ ہوتا گیا. تو یہ لوگ ان چیزوں کو پتہ نہیں، ریاست ہے یا ریاستی ادارے جو ہیں ان چیزوں کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں. آخر ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم کنٹرول کرنے سے یا اوپریس کرنے سے یا میڈیا بلیک آؤٹ کرنے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کو مزید پروان ملتی ہے، مزید پروان چڑھتے ہیں، مزید ان کو ہوا ملتی ہے، یہ مضبوط ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو پہلی مرتبہ ہوا ہے وہ یونیک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کی لاش کی بے رحمتی کی گئی ہے بلوچستان میں. اور بلوچ معاشرے میں خاتون کی جو عزت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور خاتون کی ویسے بھی عزت زیادہ ہے. ایک مردہ خاتون کی جب آپ لاش کی بے رحمتی کرتے ہیں تو اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں، جو اثرات بعد میں جو مرتب ہوں گے بلوچ سوسائٹی پر اور بلوچ نوجوانوں پر، یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. جو بگٹی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، وہ ایک بوڑھے بلوچ تھے، سردار بھی تھے، اس کا ایک الگ کیٹیگری تھا، وہ مرد تھے. لیکن جو میں مزید ایک بات یہاں پہ تھوڑا واضح کروں کہ بگٹی نے جو جنگ چھیڑی، اس کی بھی وجہ ایک خاتون تھی. ایک ڈاکٹر، ایک لیڈی خاتون کا ریپ کیا گیا. نواب بگٹی نے کہا کہ بھئی جس کیپٹن نے اس کی ریپ کی ہے اس کا ٹرائل کیا جائے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے یا اس کی قانونی طور پر ٹرائل کی جائے. لیکن فوج جو تھی اس وقت مشرف دور میں، وہ نواب صاحب کے ان مطالبات کو ماننے سے انکاری تھے. انہوں نے یہ چیز نہیں کی. اس کے بعد جو ہوا سب نے دیکھا، لیکن وجہ ایک خاتون بنی. اب جو ایک بلوچ خاتون، حالانکہ جو وہ ڈاکٹر شازیہ تھی وہ بلوچ خاتون بھی نہیں تھی، صرف اور صرف ڈیرہ بگٹی میں قیام پذیر تھی. اسی لیے نواب صاحب نے کہا یہ میرا مہمان تھا، اس کی تضییق ہو گئی ہے تو ہم اس چیز کو، یہ ہمارے لیے بلوچ معاشرے میں ناقابل برداشت ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا. آج جو کریمہ کے ساتھ انہوں نے کی ہے، میں اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ جس انداز میں یا جس طرح سے کریمہ بلوچ کی لاش کی میت کی تضییق ان لوگوں نے کی ہے، میرے خیال سے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات بلوچ سوسائٹی پر یا بلوچ تحریک پر کیا ہوں گے. یہ انتہائی سنگین، ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے یا جو اس کے نتائج ہوں گے وہ بہت ہی سنگین ہوں گے ریاست کے لیے. اور جو نام نہاد سیاسی پارٹیاں جو اس وقت بلوچستان میں بیٹھے ہیں یا بلوچستان کی نمائندگی، اپنے آپ کو بلوچستان کا نمائندہ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کے اثرات بہت ہی سنگین ہوں گے. جی تھینک یو کیا. جی بالکل میں آپ سے ایگری کروں گا. یہ اکثر بلوچ نیشنلسٹ یہ بات کرتے آئے ہیں جو کہ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پولیٹیکل ایشوز کا جب بھی کوئی ملٹری سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے،
بلکہ مزید خراب ہوتے ہیں۔ تو آخر میں ہنا آپ سے بریفلی پلیز کائنڈلی بریفلی اگر آپ کیا سے جو سوال میں نے پوچھا، آپ ان تمام جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی جانب سے جو بانو کریمہ کے کانٹیکس میں جو اقدامات اٹھائے گئے، اس کے کیا امپلیکیشنز دیکھتی ہیں آپ اس بلوچ کی کانٹیکس میں؟ امپلیکیشنز یہ تو صرف میں یہ کہوں گی جو انہوں نے کیا وہی کیا سے میں ایگری کروں گی کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جیسے جو یہ سارا سٹارٹ ہوا تھا ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کیس سے، جب اور اس وقت نواب صاحب کا ایک انٹرویو شاید میں بھول رہی ہوں، شاید نیوز لائن میں یا ڈان کے میگزین میں آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ناٹ لیٹ بلوچستان بی brothel آف پنجاب۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اگر میں بھول رہی ہوں، اگر کیا یا تہا اس بات کو کنفرم کریں گے کہ کافی پرانی بات ہو گئی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ کریمہ نے صرف انسپائر اس نے کریمہ جو ہے صرف بلوچستان کی عورتیں یا بلوچ عورتوں کو نہیں انسپائر کیا، اس میں انہوں نے یہ ہمت دی ہے پختون عورتوں کو بھی، جو قبائلی جیسے بلوچ یا پختون ایریاز ہیں، یا ایون سندھی نیشنلسٹ عورتوں کو بھی، یا ان کو پہلے تو عورتیں صرف مرد جدوجہد یا جو موومنٹس چلا رہے ہوتے تھے، اور ان پہ اور وہ ان کا رول یہ ہوتا تھا وہ گھر پہ رہ کے وہ بچوں کو سنبھالنا یا جیلوں کے چکر لگانا اور یہی سب کرتے تھے۔ تو اب وہ خود سڑکوں پر ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک مثال رول ماڈل بنی ہے، نہ صرف بلوچ عورتوں کے لیے، بلوچ موومنٹ یا تحریک چلانے والوں کے لیے، بلکہ ان سب کے لیے، وہ سارے مظلوم قوم کے لیے پاکستان میں، یا مظلوم عوام کے لیے جن کے لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں یا دوسرے طرح سے ان کو سپریس کیا جا رہا ہے۔ تو ان سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ ایک نہتی لڑکی نکل سکتی ہے مکران کے تم کے علاقے سے، اور دنیا بھر میں اپنے مسائل کا اجاگر کر سکتی ہے۔ تو یہ تو ہے، اور اس سے نتائج تو کچھ اچھے نہیں ہوں گے، جو جس طرح کی ٹریٹمنٹ انہوں نے کی ہے، انہوں نے اس نیریٹو کو اور مزید جو ہے اسٹرانگ کیا ہے، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کراچی میں یا کوئٹہ میں، یا جو مکران ریجن سے باہر کے جو علاقے ہیں، وہاں سے جو لوگ آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اب ایک ڈر یہ ہے کہ اب جو کراچی کے بلوچ ہیں، ان کو پھر سزا دوسری طرح سے دی جاتی ہے، انہیں کبھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر وہاں پہ گینگ وارز، منشیات، ان چیزوں سے ان کو پھر سزا دی جاتی ہے اس طرح سے کہ یا تو کبھی ان کو جو ہے شیر دادل کی شکل میں یہ جو ایونٹس کیا نے گنائے ہیں، آپ دیکھیں گے ان ایونٹس کے دوران انہی دوروں میں کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی شکل میں کراچی کے بلوچوں کو جو ہے پروگریسو موومنٹ سے اس سے دور رکھنے کے لیے تو کبھی شیرک دادل کی شکل میں سزا دی جاتی ہے، کبھی آجی لالو کی شکل میں سزا دی جاتی ہے، کبھی بابو ڈکیت اور کالا ناگ کی شکل میں، اللہ بخش کی شکل میں، مجید اسپیڈ کی شکل میں، رحمان ڈکیت کی شکل میں، پھر یا عزیر بلوچ کی شکل میں ان کو پھر اس طرح سزا دی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ جی تو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ جی تھینک یو ویری مچ ہنا جی۔ ناظرین، یہ آپ ہمارے تمام جو مہمان ہیں ان کی باتیں سن رہے تھے کہ کس طرح سے بانو کریمہ کی تدفین اور ان کی آخری رسومات کے تناظر میں ریاستی اقدامات کو انہوں نے غیر انسانی قرار دیا اور شرمناک قرار دیا۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ان تمام اور گزرتی ایکسپیرینسز سے کتنا سیکھتی ہے اور بلوچستان میں اپنی کرمنل پالیسیز پہ ریفلیکٹ کرتی ہے، یا وقت آہستہ آہستہ ہاتھ سے گزر جائے گا اور ان کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ اور پھر کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ تمام ناظرین سے اور ہمارے دیگر جو دوست حضرات ہیں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم یہ پروگرام بلوچستان افیئرس کے فورم سے لائیو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب ہم لائیو جانے لگے تو مجھے میسج ریسیو ہوا ایز ون آف دی ایڈمن آف بلوچستان افیئرس پیج کہ ایک میسو رپورٹنگ کی وجہ سے کسی پوسٹ کی فیس بک نے ہمارا فیس بک پیج بلاک کیا ہوا ہے کہ میں 1 مہینے تک وہاں پہ پوسٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، ڈاکٹر مارنگ، کیا بلوچ، طاہر صدیقی اور ہنا رند صاحبہ، کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ہمیں دیا اور اپنا اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے علاوہ دیگر تمام آڈینس جو ہمیں اس پورے دورانیے میں سنتے رہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو فار انوائٹنگ us۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، خدا حافظ جی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔